बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। जो भी चीन का सी पैक का आगाज़ होते ही शांगला में हालात ख़राब, 5 चीनी शहरियों की, इंजीनियर्स की जो हलाकत के बाद अब ये मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस खबर की पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये असल में मामला क्यों शुरू किया गया। बुशरा बीबी का एक बहुत बड़ा बयान, उन्होंने 3 नाम इमरान खान की जान के हवाले से ले लिए, जिसे बैरिस्टर गौर ने PTI की तरफ से बुशरा बीबी के इस बयान की तायीद करते हुए पार्टी पॉलिसी करार दिया। इमरान खान से आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई। खान का फिर बड़ा तफसीली बयान भी सामने आया, पैगामात भी आए, इंकशाफात भी आए। साइफ़र की आज जो बड़ी समात थी वो आज मुलतवी करके, क्योंकि जज को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया और ये समात अब कल होगी। अलकादर ट्रस्ट में भी कुछ अहम पेशरफ्त हुई है और हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो मौजूदा दूरियाँ हैं, वज़रा के बाद अब 2 मज़ीद सेनेटर्स के बयानात ने ताकतवर लोगों के दरमियान तकसीम जो है वो वाज़े कर दी। एक मुल्क में इस वक्त 2 वज़ीर आज़म हुकूमत कर रहे हैं, एक तो शहबाज शरीफ हैं, दूसरे मोहसिन नकवी हैं। कौन किसके साथ खड़ा है इस पर बात करते हैं। और बैरिस्टर गौर ने अभी पंजाब में जो सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फ़ी बुखारी का नाम जारी किया, लेकिन अल्लामा नासिर अब्बास के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करने पर तैयार क्यों नहीं है, ये मामला भी आपके सामने रखूँगा। और मोनस इलाई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। परवेज़ इलाई के भी एपलेट ट्रिब्यूनल में इलेक्शन लड़ने की उन्हें भी इजाज़त मिल गई। और फैसल वाडा की के लिए बुरी खबर है कि MKM जो है वो सेनेट के इलेक्शन में फैसल वाडा को वोट ना देने का फैसला करें। खान की 23 मार्च की परेड की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में से नाम क्यों हटाए गए आखिरी वक्त में। KP में जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर महफूज फैसला। और सबसे अहम जो खबर इस वक्त अमेरिका में, आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा में जो सीज़ फायर की हमायत, बहुत बड़ी खबर है ये। इसराइल ने इस हफ्ते अपना दौरा वाशिंगटन भी कैंसिल कर दिया और ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो समझते हैं पुरअमन एहतजाज असर नहीं रखता। वो देख लें कितना असर रखता है कि अमेरिका मजबूर हो गया। और यही दबाव इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के मामलात में भी नज़र आएगा। उसका नतीजा अमरीकी पाकिस्तानियों की डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर से बड़ी तफसील से मुलाकात हुई, मामलात हुई। उस पर इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में आपके सामने वो तफसील रखूँगा। ये जो दबाव अवाम बढ़ाती जा रही है और पाकिस्तान की अवाम की जो निकलने की बात है, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है। बहरहाल इन तमाम खबरों की पहले तफसील और तज्जिया आपके सामने रखूँ। बुशरा बीबी का सबसे पहले जो बयान है, ये बड़ा अहम बयान था जिसकी बैरिस्टर गौर ने तस्दीक भी की और उसे पॉलिसी बयान का हिस्सा बताया। बुशरा बीबी ने साफ साफ ये कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी और सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी 3 लोगों पर, तीनों हाजिर ड्यूटी आला ओहदों पर ताकतवर लोग। और ये मामला इसीलिए शुरू हुआ कि अभी राना सनाउल्लाह के हाथ जो पैगाम भेजा गया, बल्कि दोहराया गया 2 मरतबा। 1 साल पहले जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया जमहूरी गैर जमहूरी तरीके से खान होगा यहाँ, वो आपने देखा। फिर उसके बाद वो सारे नताइज और अब लगातार वो तमाम बयानात, मरीम नवाज़ के जलसों से लेके नून लीग की क़यादत की वो तमाम बातें अगर आप सामने रखें तो आज के हालात बिल्कुल उस इंटरव्यू, उन बातों के अक्कासी करते हैं। ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, जावेद अब्बासी, खाकान अब्बासी, अब सेनेटर अफनानुल्लाह के जो बयानात हैं, ये इन तमाम साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं। अडयाला जेल में बुशरा बीबी जब ये बयान खुलकर देने की कोशिश कर रहे थे, इमरान खान उन्हें रोक रहे थे, बाकायदा उनका बाजू पकड़कर पीछे भी लेके गए, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बुशरा बीबी ने कहा मैं बेज़मीर लोगों से तो बात ही नहीं करी, मैं बाज़मीर लोगों की बात कर रही हूँ। ये हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। ये उसकी सबसे बड़ी दलील ये राना सनाउल्लाह का बयान है। इस वक्त देखें जिस तरह बुशरा बीबी को एक बंद कमरे में रोशनदान बंद करके काले शीशे लगा के बाहर सिक्योरिटी का पैरा, जैसे शुमाली कोरिया और मिस्र में जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी मोहम्मद मुर्सी के ख़ानदान के साथ करता रहा, या तमाम आमिर अपने मुखालफिन के साथ, प्यूटन अपने मुखालफिन के साथ करता रहा, वही मामला इस वक्त बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है, जो इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। इस केस में ना तो बुशरा बीबी मतलूब है ना उनका मामला है, लेकिन सिर्फ इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के लिए, ज़हनी अजियत देने के लिए ये गैर इंसानी सलूक का बुशरा बीबी बड़ी दलेरी से मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने बताया कि शहद में मिलाकर उन्हें कुछ दिया गया जिसके बाद तबीयत बिगड़ी, लेकिन वो खान के साथ डट कर खड़ी है, तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को झेल भी रही है और नाम भी ले रही है उन 3 लोगों का। क्योंकि ना वो मरीम नवाज़ है ना वो मरहुमा कुलसूम नवाज़ है कि डील करवा दें खान की और लंदन भाग जाएँ या सऊदी अरब भाग जाएँ। लेकिन साथ ही एक दफ़ा फिर ये दोहराया उन्होंने कि इमरान खान के ख़मीर में बदला नहीं है, अगर बदला लेना होता तो वो बनी गाला चले जाते। आज इमरान खान ने भी उस पर बड़ी तफसील से फिर बात की। आज उसका एक हिस्सा तो खान ने साइफ़र और अमेरिका से मुतल्लिक तफसील से कहा कि जो डोनाल्ड लू का मामला है, साइफ़र का मामला है, उस पर वाज़ेह बात है कि साइफ़र तो दफ्तर ख़ारजा में पड़ा है, हमारे पास तो कापियाँ थी, गुम होने का तो वज़ीर आज़म का नहीं, वज़ारत ख़ारजा का मामला है, मतलब उसके जो अफसर आज़म खान। और साइफ़र से अगर पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो उसकी इंक्वायरी करें। जिन लोगों ने हुकूमत गिराई वो तो खुद इस वक्त हुकूमत में, वो इंक्वायरी कैसे करेंगे। 5 फरवरी को आपको याद होगा नजम सेठी ने जो स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान को 3 सज़ाएं दी जाएंगी। इमरान खान ने आज वो दोहराया भी कि इलेक्शन से पहले सज़ाओं का मामला जिस तरह एक दिन में है, वो साबित होता है कि ये मामला पहले से तय किए गए थे आपस में। और जो जिस तरह डोनाल्ड लू अभी एक साजिश का हिस्सा है,
اب دیکھیں ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ پر یہ لوگ اچھل رہے ہیں، اگر ڈونلڈ لو یہ سب تسلیم کرے تو وہ جو بائیڈن کی حکومت پر آتا ہے، ظاہر ہے الیکشن کے دن ہے، بائیڈن یہ برداشت تو نہیں کر سکتا، اس لیے اس بیان پر عمران خان نے کہا دوبارہ انکوائری کروائی جائے، اور سائفر کے معاملے پر یہ بھی کہا کہ جب امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم مجھے ملنے آیا تو میں ڈونلڈ لو کے اور سائفر کے کردار پر کھل کے اس سے بات کروں گا۔ یہ حلیمہ خان نے یہ بات میرے شو میں بھی کی کہ امریکی اہلکار اینجلا ایگلیئر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو سائفر لہرانا ہے وہ بائیڈن حکومت کو پسند نہیں آیا اور یہ معاملہ عمران خان کے لیے خطرناک ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا سب کچھ جو ہوا۔ اب نیشنل سیکیورٹی کی اس میٹنگ میں جو اسد مجید جو سابق سفیر تھا اس نے بھی اس دھمکی کا ذکر کیا، ریکارڈ پر موجود ہیں ساری باتیں، اور خان نے 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کی، جس پر ابھی دیکھیں خواجہ آصف، جاوید لطیف واضح طور پر محسن نقوی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں۔ عمران خان نے قاضی فائز کے سامنے سوالات رکھے، ایک کیس لگائیں، 25 مئی کی پٹیشن کھولیں، اور جوڈیشل کیس میں جس میں دیکھیں وہاں سب سے اہم معاملہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ سامنے لائیں، 1.5 کروڑ کے کیمرے کیوں تباہ کیے گئے تاکہ کوئی تصویر کوئی ویڈیو سامنے نہ آئے۔ 9 مئی کے جو ذمہ دار اصل لوگ ہیں چیف جسٹس وہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالنے، سارا معاملہ حل ہوگا، اور یہاں صرف لاہور کا ذکر ہوتا ہے، پشاور کی کبھی بات نہیں ہوئی۔ اب وہاں پہ کے پی میں وہ ٹریبیونل بنا رہے ہیں، اب جو کام اسرائیل فلسطین سے کر رہا ہے اسی طرح یہاں 9 مئی کا واقعہ بنا کے یہ واردات ہو رہی ہے۔ نون لیگ کی لیڈرشپ تحریک انصاف کو 9 مئی کا بیانیہ بناتے ہوئے دہشت گرد جماعت کہتے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 8 فروری والے ہیں۔ یہ مافیا ہیں، رانا ثناء اللہ، یہ سارے لوگ۔ اور دیکھیں ابھی جو پنجاب میں 40 کا جو فارورڈ بلاک بنا ہے اس میں بھی عمران خان نے کہا پارلیمانی لیڈر جو پنجاب کے ہیں انہیں ابھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، وہ آئے گا میرے ساتھ سے بات کروں گا، اس سے تمام معلومات لوں گا۔ اور خان نے آج ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی، مجھے جیل میں رکھیں، میری بیوی کو رکھیں، لیکن پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیں۔ یہ ظرف صرف عمران خان کا ہو سکتا ہے، مرشد رہنما یا کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہو سکتا، یہ عمران خان نے، بلکہ دیکھیں خان کی بیوی، خان کی بہنوں کا کردار یہ قوم یاد رکھے گی ہمیشہ۔ یہ خان کی سیاست آپ دیکھیں 3.5 سال کا عرصہ اقتدار میں تھا، پورے 3.5 سال کے عرصے میں کبھی آپ کو کہیں حلیمہ خان نظر آئی ہوں، کبھی کوئی بشرا بی بی نظر آئی، کبھی بھی نہیں، لیکن مشکل وقت ہے صبح سے شام تک وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے چٹان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، جو بڑے اہم معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک تو سیکیورٹی کے حالات اس وقت شدید خطرناک ہو چکے ہیں، بلوچستان میں جو ہوا، پھر چین کے جو 5 انجینئر ہیں اسلام آباد سے جو کوہستان جاتے ہوئے راستے میں انہیں ہلاک کیے گئے 5 بندے، اس میں دیکھیں واضح طور پر پہلے تو حکومت میں تقسیم ہے، جیسے 2 وزیر اعظم، ایک شہباز شریف نے جانا تھا سفارت خانے میں لیکن اس سے پہلے محسن نقوی چلا گیا۔ اب شہباز شریف کے احکامات کو وہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، اور ٹیم تک نہیں بنی ہوئی اس کی ابھی تک۔ اب جو سی پیک کے معاملے پر آئی ایم ایف نے کہا اسے بند کیا جائے، جو ایکسپریس نیوز کے صحافی نے خبر دی، لیکن ان میں اندر پریشر تھا کہ چین کے 67 ارب ڈالر لگے ہوئے ہیں اور چین تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ جو ہی شروع کرنے کی بات ہوئی حملے شروع ہو گئے۔ یہ حملے رک سکتے ہیں، دیکھیں بہت سی ایسی معاملے ہیں پاکستان میں جہاں بہت بڑی مثالیں ہیں۔ سری لنکا میں آپ دیکھیں وہاں 20 سال تامل جو لڑتے رہے اور انہیں پھر جڑ سے کیسے اکھاڑا گیا، وہ بڑے مضبوط لوگ تھے، ان کے پاس تو اپنی ایئر فورس بھی موجود تھی، لیکن سری لنکا کی فوج نے وہ سارا معاملہ ختم کر دیا۔ یہاں ٹوٹل 4500 کالعدم تنظیموں کے بندے ہیں، کو 500 کچے کے ڈاکو دونوں قابو میں نہیں آ رہے، اور اس پورے عرصے میں پاکستان میں 25 سال ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ یہ 5000 لوگ جو ہے تقریباً 2000 کلومیٹر 2200 کلومیٹر کا سارا ایریا بنتا ہے، اس پہ نہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکتا۔ تو قوم جاننا چاہتے اصل لوگ، قوم میں ایک ہفتے میں 4 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جرمنی میں ہوا تھا اولمپکس کے دوران، اسرائیل کے ایتھلیٹس کے ساتھ جو 11 لوگ وہاں اس میں مارے گئے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے خود ایک ٹیم تشکیل دے کے آپریشن کر کے ٹاپ کے لوگوں کو ڈال کے انہوں نے ایک بندہ ڈھونڈ کے جو اس میں شامل تھا، جس پہ شبہ بھی تھا، اسے بھی راستے سے ہٹا دیا۔ آج 52 سال ہو گئے اس کے بعد یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اب جو روس میں جو بھی ہوا ہے آپ دیکھ لیں، روس بھی اپنے 133 بندوں کا بدلہ لے گا، امریکہ بھی لے چکا ہے، ہندوستان بھی یہاں بدقسمتی سے مشرف کی لائی ہوئی جو جنگ ہے جس میں ہمارے ہزاروں بے گناہ لوگ اور فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، اور کم از کم دیکھیں 4-4 5-5 بڑے بڑے فوجی آپریشنز بھی ہو چکے ہیں، لیکن یہ 4500 اور 500 کچے کے ڈاکو کنٹرول ہی نہیں ہو رہے، یا یہ نیلی ہے یا ان کے اندر لوگ شامل، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ یا انٹرنیشنل سازش بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قوم پوچھتی ہے کہ پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تربت ہو، گوادر ہو، داسو ہو، وزیرستان ہو، وارداتیں ہو جائیں بڑی بڑی اتنی بڑی، اور باقی چھوٹے موٹے واقعات الگ، لیکن کوئی حکمت عملی نظر۔ دوسری طرف لاہور میں ایک گھر جلا جس کے نتیجے میں 3 دن کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو تحریک انصاف کے آپریشن کر کے جیو فینسنگ سے ڈھونڈ کے خاندان، بچے، بزرگ سب، ملٹری ٹرائل بھی شروع ہوئے، گھر کاروبار تباہ ہوئے، سب کچھ کیے۔ ایک جلسہ آج 10 مہینوں کے تحریک انصاف کو نہیں کرنے دیا جا رہا، دنیا کی ٹاپ 10 کی بڑی 10 سیاسی جماعتوں میں شامل، اور حالت اس کی یہ پرامن لوگ تھے، جھنڈا نہیں اٹھانے دیا، نعرہ نہیں مارنے دیا، جن پر دہشت گردی کا الزام۔ اب جب اصل دہشت گرد سامنے جو دن دہاڑے گھوم رہے ہیں
تو وہ کیوں نہیں کنٹرول ہوتے؟ وجہ سیاست پہ فوکس ہے، ملک کی سیکیورٹی پہ نہیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے سیاست سے مطلب جو ہے نا وہ جو نام ہے وہ جو انہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نام پبلک میں لیں، جیسے بشرا بی بی نے تینوں نام لے لیے۔ اب ہر فورم پہ ہر جگہ پہ سیاست میں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو سیاست میں انوالو میں اپنا کام نہیں کریں۔ اب ان لوگوں کا سارا دھیان عمران خان کے اوپر ہے کہ کسی طرح اس کا نام 23 مارچ کی ڈاکومنٹری سے کیسے نکال دیں، ویڈیو میں ایڈیٹنگ کیسے کروائیں، اس کی ملاقاتیں کیسے روکیں، سینٹ کے الیکشن کیسے روکیں، سیٹوں کو جمع تفریق کیسے کریں، سیاسی معاملات کیسے خراب کریں، اور تو اور دیکھیں عمران خان جو اپنی جیب سے کھانا جیل میں کھا رہا ہے، وہ 35 لاکھ کا بل کیسے بنانا ہے۔ کچھ نہ ملے تو غزہ پہ جو احتجاج کرنے والا سینیٹر وہ مشتاق ہے جماعت اسلامی والا، اس پہ FIR دے دیں، پرچے دے دیں۔ تو ان حالات سے دیکھیں سیاست ٹھیک نہیں ہو سکتی، نہ ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتی ہیں، حالات مزید بگڑیں گے۔ انہیں روکنے کا صرف ایک ہی بڑا سادہ سا حل ہے، سیاسی استحکام، جس میں تمام جماعتیں مل کے اس دہشت گردی کے خلاف لڑیں۔ یہ ضد سے نکل کر پاکستان کا سوچنا، ان نمائندوں کو جنہیں مینڈیٹ ملا ہے ان کے حوالے اقتدار کر کے معافی تلافی کر کے، جس طرح بھی خیبر پختونخوا میں معاملات ٹھیک اس طرح معاملات ٹھیک کریں، ورنہ یہ خدا نخواستہ پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیج رہے ہیں اور اس پر یہ بڑے سختی سے کاربند ہے۔ کوئی یہ سمجھتے ہیں نا کہ شہباز شریف کو ہٹا کے محسن نقوی کو لگا کے ملک ٹھیک کر لیں گے تو ملک مزید تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جائے گا۔ اس سے پہلے کتنے لوگ اقتدار میں آئے اور پھر چلے گئے۔ پاکستان کا کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے، اور آگے کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ اب جو حالات ہیں یہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان ان سے جو پوچھتے تھے نا بار بار کہ مجھے مائنس کرنے کے بعد آپ اپنا کوئی سیاسی حل، معاشی حل مجھے بتا دیں، میں مائنس ہو جاتا ہوں، لیکن کوئی حل نہیں تھا جو آپ کے سامنے نتیجہ ہے۔ بات صرف اپنی ذاتی انا اور ضد کی تھی۔ آج بھی عدالتوں میں دیکھیں جس طرح ججز یہ وارداتیں کر رہے ہیں، کسی ایک جج نے بھی سائفر کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی، کسی ایک سرکاری وکیل نے، حتیٰ کہ FIA نے مقدمہ بنایا ان لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے سائفر کے اندر ہے کیا۔ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا انہیں پتہ ہی نہیں ہے سائفر ہوتا کیا ہے، یہ کیس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ دشمنی اور ایک غیر اعلانیہ مارشل آرٹ لگایا ہوا انہوں نے۔ ان میں حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ خان تو چونکہ ایک مضبوط اعصاب کا رہنما ہے، تحریک انصاف بھی ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے جو اس حد تک ظلم اور زیادتیاں برداشت کر گئی۔ اگر اب تو دیکھیں تحریک انصاف کی وجہ سے یہ لوگ اب پیچھے ہٹنے پہ تیار ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ یہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب جب تحریک انصاف یہ تمام نام لینا شروع کر دے گی تو جو ایک پردہ سا بنا ہے وہ رہنے دیں، ابھی پردے کے پیچھے چلیں جائیں زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ تو دیکھیں نااہل ہیں، عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے جو لوگ نہیں ہیں، جن کی نیت بھی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ڈرے اس وقت سے خدا نہ خواستہ جب سری لنکا والا معاملہ ہو یا ترکی والا کوئی معاملہ ہو، اور یہ معاملہ خطرناک ہوتا وہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ پاکستان کے حالات ان ممالک سے مختلف ہیں، یہ ملک تو پھر برداشت کر کے ہم شاید یہ جھٹکا برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ اب تو وہ سوچتے ہیں ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، لڑنے والا خود پیچھے ہو کے دیکھ رہے ہیں، یہ تو اپنی تباہی خود کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، کسی کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو معیشت کے ساتھ اس وقت جنگ ہے وہ دیکھیں کتنی بری طرح ہم ہار رہے ہیں، بری طرح۔ اس وقت جو مہنگائی کا طوفان اگر پاکستان میں آنے والا ہے، آپ کو ڈالر 400 سے اوپر بلکہ 500 تک جاتا ہوا نظر آئے گا، اور حیران نہ ہو کیونکہ ڈالر جو ہی اوپر جائے گا ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اسی طرح جائے گا، اور جب پیٹرول اوپر گیا تو پھر بجلی، گیس، مطلب روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء، اور یہ وہی IMF کا منصوبہ جو پورا بوجھ عوام کے اوپر گر جائے گا، پھر عوام کے پاس سڑک پر آنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو۔ تو اس لیے جو حکومت میں موجود بحث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہے، یہ ٹھیک کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ شہباز شریف ابھی کہہ رہا ہے ہم IMF کے دوسرے پروگرام میں بھی جانے کو تھا، ابھی پچھلا ملا نہیں اور دوسرے پہ بھی ان کی نظر ہے، اور وہ کہتا ہے روم ایک دن میں نہیں بنا۔ یہ روم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ان کو شہنشاہ نہرو پسند ہے۔ اب وہ جلتے ہوئے روم میں آپ نے سنا ہوگا چین کی بانسری نہرو بجے، بالکل وہی کام کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کوڑیوں کے بھاؤ میں PIA کو بیچنا بجائے اس کو ٹھیک کر سکتے جس طرح خان نے کیا۔ مزید اداروں پہ پھر نظر، اس کے بعد پھر ان کی جو آپسی لڑائی ہے اداروں کے درمیان، یہ سیاسی شہید بن کے لندن بھاگ جائیں گے، وہاں یہ راگ لاپتے رہیں گے دیکھیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اب تو یہ خان پر الزام بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ پچھلی نگران حکومت بھی ان کی، اس سے پہلے PDM بھی ان کی، تو اس لیے اپنا ووٹ بینک اور سیاست بچانے کے لیے اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کا پیچا لگنے جا رہا ہے، کہ وہ جو بیانات یہ باری باری آ رہے ہیں اور ساروں کے آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں، لیکن اس کا نقصان پاکستان کو اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی جو ہو رہا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ ابھی جو خارجہ پالیسی میں دیکھیں چین ہمارا واحد شاید دوست رہ گیا ہے، وہ بھی الگ ہو جائے گا اور انہیں الگ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر کوئی راستہ بچنا نہیں ہے۔ تو میری تو یقین کریں ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، جو سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے کچھ لوگ سنتے ہیں، کہ اللہ کا واسطہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کو نرم کریں، معاملات کو بہتر کریں، پاکستان پر رحم کریں۔ اس پر جو معاملات اس وقت بنے ہوئے یہ جانتے ہیں، ان کتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک، اتنے بڑے دانشوار ہیں، ان کو بٹھا کے پوچھ لیں آپ کہ کیا کوئی حل ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کیا ان تمام چیزوں میں 2 سال میں آپ نے کیا، آپ نے کچھ حاصل کر لیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، سب کچھ بلکہ الٹا ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو یہ کب تک معاملہ چلے گا؟ اپنی ذاتی انا اور ضد کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کا سوچے۔ خان کا دل بڑا ہے، بشرا بی بی نے جو بات کی ہے کہ اس کے خمیر میں انتقام نہیں ہے،
وہ اس معاملات کی طرف نہیں جائے گا. خیبر پختونخوا میں دیکھیں حکومت آ گئی ہے ان کی, کتنے پولیس والوں کو انہوں نے ابھی تک کٹہرے میں لایا, کہ جو ظلم جبر وہاں ہوا کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو انہوں نے اس طرح کوئی انتقامی کارروائی کی؟ خان نہیں کرے گا کبھی, مجھے پتہ ہے, سب جانتے ہیں. تو جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کا عدالتوں میں کام چلتے رہیں گے جس طرح باقی کیسز چل رہے ہیں, لیکن بڑے لیول پر یہ معاملات بہتر ہوں گے. اس کا پاکستان کی عوام کی طرف جو اثر جائے گا وہ بہت ضروری ہے. تو آپ بھی رمضان کے مہینوں میں آگے اور مزید بڑے دن بابرکت دن آ رہے ہیں, دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم و کرم کرے, ان لوگوں کے دل بدلے, ان دلوں کے, کیونکہ دل اللہ کی 2 انگلیوں میں نرم کرے گا اللہ اس دل کو, تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ خود پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے. ابھی ان کے درمیان جو آپسی لڑائیاں ان کا بھی مزید نقصان پاکستان کو ہوگا. تو دعا کیا کرے, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.